डैनी बहुत मक्कार था। फौरन ही जहांगीर की कलाबाजी का मतलब समझ गया और दाहिनी आंख दबाकर बोला, हम लोग तो तुम्हारे और दूसरों के हुक्म के गुलाम हैं, कभी पर्दानशीन हो जाते हैं, कभी मैदान में आ जाते हैं। चंद मिनट तक इधर उधर की बातों के बाद वो दोनों साथ ही बाहर निकले थे। बरामदे से पोर्च में उतरने के बाद जहांगीर उसका हाथ थाम कर उसे खुले हुए लान की तरफ लेता चला गया और फिर उसे घूरते हुए बोला, तुमने मुझे खामोश रहने का इशारा क्यों किया था? इस मामले में जहांगीर की उलझन बजा थी क्योंकि उसकी दानिश में जेवा हाउस में बग नस्ब होने का मामला एक राज था जिसे बॉस ने फ़ोन पर इस पर जाहिर किया था और डैनी को इस राज से लाइल्म होना चाहिए था, मगर उसने जिस तरह जहांगीर को खामोश होने का कहा था उससे जाहिर होता था कि वो मामलात से पूरी तरह बाखबर है और जहांगीर ये भूल चुका था कि डैनी की हमदर्दी में वो खुद उसे जेवा हाउस में बग्स की मौजूदगी का पता दे चुका था। इसमें कोई शोबा नहीं कि जेवा हाउस के मुलाजमीन तुमने रखे हुए हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि उनकी वफादारी भी उस पुरस्रार बंदे ने खरीद दिली होगी। मैं जो कुछ करता हूँ अहकाम के मुताबिक करता हूँ। इस बारे में तुम्हारे तंज़-आमेज़ तबसरे से अगर मुलाजिम के ज़रिए बॉस तक ये बात पहुँच जाए तो शामत आ जाएगी। डैनी का जवाब सुनकर जहांगीर मुतमईन हो गया कि वो मुखबरी के खुफिया निज़ाम से बेखबर था। मैं जा रहा हूँ, तुम चंद मिनट बाद निकलना, जहांगीर की तरफ मुड़ते हुए डैनी ने कहा। तो क्या बस यही एक सवाल पूछने के लिए मुझे लान में लाए थे? डैनी ने मुज़हिकाना लहजे में कहा और जहांगीर कहर आलूद निगाहों से घूरता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता चला गया। डैनी ने वहीं रुककर अपने लिए सिगरेट सुलगा ली। जहांगीर तेज़ी से कार ड्राइव करते हुए घर पहुंचा तो घर के बाहर सड़क के किनारे कथई रंग की टोयोटा मार्क 1 खड़ी थी। जहांगीर वो देखकर चौंक पड़ा क्योंकि तारिक की कार वो अच्छी तरह पहचानता था, लेकिन हैरत ये थी कि वो ऐसे ना वक्त उसके पास क्यों आया था। अपनी गाड़ी पोर्च में बंद करके वो अंदर पहुंचा तो ड्राइंग रूम में अकेला बैठा हुआ था और चेहरे से हवाइयाँ उड़ रही थी। सोफे की साइड टेबल पर चाय की आधी प्याली मौजूद थी, जिसका मतलब था कि उसे वहाँ आए हुए काफ़ी देर हो चुकी थी। वो जहांगीर को देखते ही बौखलाए हुए अंदाज में अपनी नशिस्त से उठकर खड़ा हो गया। क्या बात है, इस वक्त कैसे आए हो? जहांगीर ने नाखुशगवार से लहजे में उससे सवाल किया। मैं खतरे में हूँ जहांगीर, वो उसकी तरफ देखते हुए सरसराते हुए खौफजदा लहजे में बोला। तुम्हें मालूम है मैं घर में अकेला रहता हूँ। 3 दिन से मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ लोग हर वक्त मेरी निगरानी कर रहे हों। पहले उसे वहम से ज़्यादा अहमियत नहीं दी, लेकिन कल रात ये वहम यकीन में बदल गया। वो सरगोशियाना लहजे में कहे जा रहा था, हद हो गई। 8 बजे हैरतनाक तौर पर मेरे मकान की बिजली गायब हो गई। मैंने तारों की छाँव में कई इंसानी हैवलों को अहाते में चलते फिरते देखा। फिर उससे कबल कि वो मकान का घेराव करते या अंदर दाखिल होते, मैं उकबी रास्ते से चोरों की तरह बाहर निकला और खामोशी से गाड़ी स्टार्ट करके भाग निकला। हेडलैम्प्स की रोशनी में मैंने कम अज़ कम 3 आदमियों को छलांगे लगाकर बाढ़ में रोपोश होते देखा था और वो सब सीधे यहाँ चले आए। जहांगीर का लहजा तलख और जहानत अमेज था। फिर कहाँ जाता? तारिक ने हैरत से सवाल किया। पता नहीं वो कौन लोग थे और मुझसे क्या चाहते थे। रोई ज़मीन पर तुमसे बड़ा अहमक मिलना मुश्किल है तारिक, जहांगीर दांत पीसते हुए बोला। उसकी रग बसी डैनी से ही दबती थी, वरना तारिक और नादिर पर तो वो बुरी तरह हावी रहता था। अगर तुम्हारी कहानी दुरुस्त है तो वो तुम्हें तुम्हारे ही घर में चूहे की तरह घेर सकते थे। बिजली उड़ाकर अहाते में नकलो हरकत करने का मतलब ये है कि वो तुम्हें खौफजदा करके घर से बाहर हाँकना चाहते थे, सिर्फ ये देखने के लिए कि ऐसे महदोश हालात में तुम किस महफूज ठिकाने का रुख करते हो। तुम अपनी दानिश में उन्हें चकमा देकर घर से निकले, मगर उनके किसी आदमी ने ज़रूर तुम्हारा पीछा किया होगा और तुम काठ के उल्लू की तरह अपने ताकुब में उसे यहाँ ले आए। ऐसे ही बोदे थे तो निकलने से पहले मुझे फ़ोन कर लिया होता। कोशिश की थी। तारिक उससे निगाहें चुराते हुए बेजान लहजे में बोला, मगर मेरे घर की लाइन बेजान थी। उन्होंने टेलीफोन तार काट दिए थे और रास्ते में कहीं फ़ोन नहीं था। जहांगीर ने जहरीले लहजे में कहा, तुम बिल्कुल डफर हो तारिक। पता नहीं मैं तुम्हें कैसे बर्दाश्त कर रहा हूँ। अपनी हमाकतों से ना सिर्फ तुम खुद मरोगे बल्कि मुझे भी बेमौत मरवाओगे। घर पर कुछ माल वगैरह तो नहीं? कदरे तौक़ुफ़ के बाद जहांगीर ने कहा और तारिक ने अपना सर नफ़ी में हिला दिया, जिस पर जहांगीर अपनी बात जारी रखते हुए बोला, फिर तुम अपने किसी एजेंट से 2 आदमियों का बंदोबस्त करो और खुफिया तरीके से अपने घर में घुसने की कोशिश करो। मैदान साफ़ हो तो अगली हिदायत तक वहीं महदूद हो जाओ। तसादुम की नौबत आ जाए तो शहर में कहीं भी रोपोशी इख्तियार कर लेना। और अगर तारिक ने कुछ पूछना चाहा, लेकिन जहांगीर ने बौखलाए हुए अंदाज में हाथ उठाकर उसे खामोश रहने का इशारा किया और बोला, तुम ज़रा बैठो, मैं अभी चंद मिनट में वापस आता हूँ। ये कहकर वो अंदर अपनी ख्वाबगाह की तरफ जाने की बजाय ऊपरी मंजिल पर जाने वाले जीनों की तरफ हो लिया, क्योंकि उसे अपनी जेब में रखे हुए ऑपरेटर्स पर हल्की सी टिक टिक सुनाई देने लगी थी और वो बीवी की नज़रों से कतई महफूज रहकर रिसाले को इस्तेमाल करना चाहता था। ऊपर पहुंचकर उसने जीनों के अहतमाम पर लगा हुआ दरवाज़ा अंदर से बोल्ट कर दिया और रोशनियाँ जलाते हुए कमरे में जा घुसा।
آپریٹرس نکال کر اس نے ایریل باہر کھینچا اور سوئچ آن کر دیا۔ فوراً ہی اسے بھن بناتی ہوئی آواز سنائی دی جس میں گراہٹ کا عنصر نمایاں تھا۔ ہیلو D1 کالنگ D2 اوور، D2 ریسیونگ سر اوور۔ جہانگیر نے دھڑکتے دل کے ساتھ ٹرانسمیٹر پر پہلی بار اپنی آواز نشر کی۔ ڈیڈی سے تمہیں جو کچھ معلوم ہوا اس میں یہ اہم اضافہ اور کر لو کہ B4 ہم دونوں سے بدتر ہے۔ وقتاً فوقتاً تمہیں اس سے بھی براہ راست ہدایات ملتی رہیں گی، اس کے علاوہ تم طارق سے دور رہو گے، وہ خطرناک ہے اوور۔ وہ میرے ڈرائنگ روم میں موجود ہے سر، جہانگیر نے کہا اور پھر وہ سب دہراتا چلا گیا جو طارق سے سن چکا تھا۔ پھر جو ہی اس نے اپنی بات مکمل کر کے لائن اوور کی، ریسیور پر D1 کی بجائے ایک نئی بھرائی ہوئی آواز سنائی دینے لگی۔ اٹ از B4 کالنگ D2، طارق کو تمہارا مشورہ مناسب ہے، اس نے براہ راست تمہارے پاس آ کر حماقت کی ہے، یہ اس سے تمہاری آخری ملاقات ہوگی۔ اس سے یہ ضرور معلوم کرنا کہ اس کا پیچھا کرنے والوں میں چوڑی شانوں والا ایسا کوئی دراز قامت شخص تو نہیں تھا جو ہلکی سی لنگڑاہٹ کے ساتھ بائیں ٹانگ پر زور ڈال کر چلتا ہو اوور۔ اوکے سر، جہانگیر نے جواب دیتے ہوئے اپنی آواز میں ہلکی سی لرزش محسوس کی۔ حکم پر لفظ بالفظ عمل ہوگا اوور۔ طارق کا معاملہ محمود دیکھ رہا ہوں، کوئی بھی اہم پیش رفت ہو تو تم مجھے براہ راست رپورٹ دو گے۔ وہی آواز سنائی دی، پھر وہ دوسرے شخص سے مخاطب ہو گیا۔ D1 اب تم اپنی بات مکمل کر سکتے ہو، D2 تمہیں اب تھوڑی سی محنت کرنی ہے۔ D1 کی بھرائی ہوئی آواز ابھری، تم اپنے آدمیوں سمیت گمنام رہ کر ہیروئن کے علاوہ ہر شے کی مخبری کرو گے۔ چند روز میں شہر سے چرس، شراب اور دوسرے نشوں کا صفایا ہو جانا چاہیے اوور۔ میرے آدمی شہر میں کہرام مچا دیں گے سر اوور۔ جہانگیر نے پرجوش لہجے میں کہا۔ یہ احساس اس کے لیے بہت شدید تھا کہ وہ بیک وقت نائب سربراہ اور سربراہ سے مخاطب تھا۔ اس اعزاز کے ساتھ ہی اسے اپنی جانب سے رابطہ قائم کرنے کی اجازت بھی مل گئی تھی۔ وش یو آل دی لک اوور اینڈ آل۔ اختتامی کلمات کے ساتھ ہی D1 کی آواز معدوم ہو گئی۔ جہانگیر نے ٹرانسمیٹر آف کر کے جیب میں رکھا اور چند ثانیوں بعد بشاش چہرے کے ساتھ نیچے ڈرائنگ روم میں جا پہنچا جہاں طارق اس کے انتظار میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ سیڑھیوں پر جہانگیر کی قدموں کی چاپ سنتے ہی وہ اس کی طرف گھوم گیا۔ جو لوگ تمہیں ہراساں کر رہے ہیں ان میں کشادہ شانوں والا کوئی ایسا لمبا تڑنگا آدمی بھی ہے جو بائیں ٹانگ پر تھوڑا سا لنگڑاتا ہو؟ جہانگیر نے اس کے قریب پہنچ کر سوال کیا تو طارق حیرت سے اچھل پڑا اور اس کی آنکھوں کے ڈیلے کشادہ ہو گئے۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ اس نے حیرت اور بے یقینی کے عالم میں پوچھا۔ سوال کرنے کی بجائے جواب دو، جہانگیر نے اہانت آمیز لہجے میں کہا۔ 3 دن پہلے اسی پر میری توجہ مبذول ہوئی تھی۔ تقریباً 3 گھنٹے تک میں شہر کے مختلف مقامات پر اسے اپنے آس پاس ہی دیکھتا رہا تھا۔ وہ سفید رنگ کی خاکی میں موجود تھا۔ پھر جب فریئر روڈ پر وہ سیدھا میرے پیچھے آنے کے بعد ایک گلی میں گھس گیا تو میں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ آج شام شیر شاہ میں وہ مجھے چند لمحوں کے لیے دوبارہ نظر آیا تھا، پھر میں اسے تلاش کرتا ہی رہ گیا لیکن وہ کہیں نظر نہ آیا۔ اسے میں دیکھ لوں گا، جہانگیر نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ تم جاؤ اور جو کچھ میں نے بتایا ہے اس پر عمل کرو، ذرا ایک فون کر لوں؟ طارق نے لجاجت سے کہا اور جہانگیر نے بے پرواہی سے اسبات میں سر ہلا دیا۔ جیسے ہی طارق کی کتھئی ٹویوٹا آگے بڑھی، جہانگیر کے مکان سے کچھ دور ایک تاریک گلی میں کھڑی ہوئی سفید فاکسی بھی سڑک پر رینگ آئی اور طارق کی کار کے پیچھے روانہ ہو گئی۔ اس کے اسٹیئرنگ وہیل پر کشادہ شانوں اور مضبوط جسم والا ایک طویل قامت شخص موجود تھا جس کے رگ رگ سے چالاکی اور ذہانت کا اظہار ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی گاڑی کے ہیڈ لیمپس روشن نہیں کیے تھے، اس کے باوجود وہ یوں مہارت سے کار چلا رہا تھا جیسے سارے اس کے دیکھے بھالے ہوں۔ وہ مناسب فاصلے سے طارق کی کار کا پیچھا کرتا رہا، پھر جو ہی کتھئی ٹویوٹا ایک مصروف سڑک پر کشادہ شانوں والے نے فاکسی کے ہیڈ لیمپس روشن کر دیے۔ رات ڈھل رہی تھی، اس لیے سڑک پر ٹریفک میں خاصا رش تھا، لہٰذا اگلی کار تیز رفتاری سے جا رہی تھی۔ گارڈن روڈ پر اگلی کار اچانک بائیں جانب فٹ پاتھ کے کنارے رکی اور اسٹریٹ لائٹس کی ناکافی روشنی میں دیوار کے سہارے کھڑے ہوئے 2 آدمی لپکے اور کار میں سوار ہو گئے۔ اگلے ہی لمحے کتھئی ٹویوٹا پھر آگے رواں ہو گئی۔ کشادہ شانوں والے کے چہرے پر شدید تشویش کے آثار امڑ ہی آئے۔ پتہ نہیں وہ دونوں کون تھے اور طارق نے انہیں اپنی کار میں کیوں بٹھایا تھا۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے طارق کے پیچھے لگاتار لگا ہوا تھا لیکن اس کے بارے میں کوئی خاص بات معلوم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ طارق کا 1-2 مشکوک افراد سے میل جول تھا لیکن اس سے کوئی نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس جیسا کام رکھنے والے لوگ حالات میں بدل جانے کے باوجود اپنے برے افراد کے دوستوں سے زندگی بھر میل جول رکھنے پر مجبور ہوتے ہیں کیونکہ انہی کے سامنے وہ کھلے دل سے ہر قسم کی گفتگو کر سکتے ہیں۔ نئے دوستوں سے تو بس ایسے ہی رسمی باتیں کی جا سکتی ہیں، اسے اپنے بے پناہ تمول اور اختیار کا اظہار کیا جا سکے۔ لیکن عیسیٰ خان بھی بہت باخبر آدمی تھا۔ کشادہ شانوں والا 12 برس سے اس کے لیے کام کر رہا تھا اور اس نے عیسیٰ خان کے اندازے شاذ و نادر ہی غلط ثابت ہوتے دیکھے تھے۔ عیسیٰ خان بظاہر شہر کا ایک معروف ٹرانسپورٹر تھا جس کے ٹرکوں کا بیڑا کرائی اور ملک کے بالائی شہروں کے درمیان سامان کی نقل و حمل میں مصروف رہتا تھا، لیکن اس کی اصل آمدنی اس غیر قانونی مال
کی نقل و حمل سے تھی، جو افغانستان کے راستے اسمگل ہو کر ملک میں پھرتا رہتا تھا۔ لیکن جب سے افغان فضاؤں میں سرخ انقلاب کے پھریرے ہوئے تھے، عیسیٰ خان کی آمدنی بری طرح متاثر ہوئی تھی۔ ابتدا میں وہ حالات میں کسی بہتری کا انتظار کرتا رہا، لیکن دوستی کے معاہدے کی آڑ میں پڑوس سے مسلح افواج افغانستان میں گھس آئیں، سڑکوں پر سرخ ٹینک گڑ گڑانے لگے۔ دوسری طرف افغان سرزمین پر بیرونی مداخلت کے خلاف مزاحمت شروع ہو گئی۔ سادہ لوگوں، آزادی کے متوالے غیور افغانوں نے ہتھیار سنبھال کر پہاڑوں میں مورچے جمائے تو ان کی مدد میں اپنا اسلحہ اور افرادی قوت لغزش لگانے والے دوست جوش غضب میں باولے ہو گئے۔ وہ تو بہت سے فوجیوں، ٹینکوں، توپوں اور ہزاروں ٹن بارود کی تباہی مول لے کر دوستی کا پرچم سربلند رکھنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر غیور شہری اور قبائلی انہیں خوش آمدید کہنے کی بجائے غاصب اور مداخلت کار قرار دے رہے تھے۔ پھر وہی ہونے لگا جو انتقام کی صورت میں ہوتا تھا۔ جس علاقے میں کسی فوجی قافلے پر حملہ ہوتا، وہاں قرب و جوار کی آبادیوں سے ہر مرد کو گرفتار کر کے جنگلی بیگار یا دوسری خدمات پر لگا دیا جاتا تھا۔ آبادیوں پر طیارے مشین گنوں سے گولیاں برساتے، زیادہ غصہ آ جاتا تو بمباری سے بھی دریغ نہ کرتے۔ جو محض تماشائی تھے، ان حالات سے وہ بھی دل برداشتہ ہوتے چلے گئے۔ اپنی ہی سرزمین پر دوستوں کے ہاتھوں جنگی قیدیوں جیسا سلوک بھگتنا ان کے بس سے باہر تھا۔ لہٰذا تباہ حال، بھوکے اور پریشان کنبوں پر مشتمل قافلے سرحد پار ہجرت کرنے لگے۔ پہاڑوں میں بارود اور آہن کا تصادم روز بروز شدید ہونے لگا۔ کوئی دن ایسا نہ جاتا جب روپوش باغیوں کی تلاش میں چٹانوں کے ریزے نہ اڑائے جاتے ہوں۔ حالات سے مایوس ہو کر عیسیٰ خان نے چرس کی لائن پکڑ لی۔ وہ عزت دار آدمی تھا، اس لیے بڑے دھندے کا خطرہ مول لیے بغیر برسوں محدود مقدار میں چرس شہر میں لاتا رہا اور اپنے اعتماد کی 4-6 آدمیوں کے ذریعے معقول رقم کماتا رہا۔ پھر پچھلے دنوں چرس کا قحط پڑا تو عیسیٰ خان جیسے قناعت پسند کی رال بھی ٹپک پڑی۔ اس کا تجربہ تھا کہ چرس فروشی میں سب سے تگڑا نفع خوردہ فروش کو حاصل ہوتا ہے، لہٰذا اس نے لانڈی والے راجو کو اپنے ساتھ ملا لیا اور اپنا مال شہر میں اونے پونے داموں ادھر ادھر پھینکنے کی بجائے راجو کے ذریعے فروخت کرانے لگا۔ لیکن چند روز بھی نہ گزرے تھے کہ راجو کے اڈے پر مسلح افواج کا حملہ ہوا، ہوٹل راک کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ فائرنگ کے نتیجے میں راجو کا بھائی ہلاک ہو گیا۔ راجو نے اس واقعے کے بارے میں پولیس سے ذرا بھی تعاون نہیں کیا، لیکن عیسیٰ خان کے سر پر سوار ہو گیا۔ اس کا قیاس تھا کہ اس کے اڈے کی تباہی میں غلام قادر کا ہاتھ تھا۔ اس نے حملہ آوروں میں سے کئی کو بارہا کا غلام قادر کی اردلی میں دیکھا تھا، مگر غلام قادر واردات کے بعد ایسا غائب ہوا کہ خود اس کے جانثار اسے شہر بھر میں ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ عیسیٰ خان غیور آدمی تھا۔ اتنی معلومات سامنے آنے کے بعد اس کا قبائلی خون بھی جوش مارنے لگا اور اس نے غلام قادر کو برآمد کرنے کی ذمہ داری کشادہ شانوں والے پر ڈال دی۔ اس نے پہلے ہی دن پتہ لگا لیا کہ کسی زمانے میں غلام قادر طارق کا گہرا دوست تھا اور اب وہ اسے اچھی طرح ہراساں کرنے کے بعد اچانک ہی اس پر ہاتھ ڈالنا چاہتا تھا تاکہ اس سے غلام قادر کا پتہ معلوم کر کے عیسیٰ خان کے سامنے سرخروئی حاصل کر سکے۔ جمشید روڈ تک تعاقب بآسانی جاری رہا۔ خطرناک صورت والے کا اندازہ تھا کہ طارق کو آخر تک اپنے تعاقب کا شبہ نہ ہو سکا تھا۔ وہ ایک ویران گلی کے تاریک نکڑ پر فاکسی روک کر طارق کی کار کو اس کے ہاتھے میں مڑتے دیکھتا رہا اور پھر اپنی کار گلی میں موڑ کر اندھیرے میں پارک کر دی۔ چند ثانیوں بعد وہ کار سے نکلا اور اسے لاک کر کے آہستہ آہستہ طارق کے مکان کی طرف بڑھنے لگا۔ گرد و پیش میں ہر طرف ویرانی کا راج تھا۔ کشادہ شانوں والے نے پھاٹک سے اچک کر اندر کا جائزہ لیا، جہاں ہر طرف اتھاہ سناٹے کی حکمرانی تھی۔ وہ ہتھیلیوں پر زور دے کر کسی بندر کی سی سرت سے اچھلا اور اگلے ہی لمحے ہلکی سی دھمک کے ساتھ اندر کود گیا۔ کچی زمین پر وہ کئی سیکنڈ تک اکڑوں بیٹھا چوکنے انداز میں کسی رد عمل کا انتظار کرتا رہا، مگر بدستور وہاں ایسا سناٹا چھایا رہا جیسے قرب و جوار میں اس کے علاوہ کوئی دوسرا زیرو موجود نہ ہو۔ وہ آہستگی سے پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا۔ آخری راتوں کا تھکا ہارا چاند اس وقت بادلوں کی اوٹ میں تھا۔ وہ اپنی بائیں ٹانگ پر زور دے کر قدرے لنگڑاتا ہوا اس سمت میں بڑھنے لگا جدھر اندر داخل ہونے کے لیے وہ ایک غیر محفوظ کھڑکی کا پہلے ہی انتخاب کر چکا تھا۔ پھر جو ہی عمارت کے قریب پہنچا، عقب میں جھاڑیوں کی اوٹ سے ایک بے آواز چھوڑا لپکا اور اس کی عقبی پسلیاں توڑتا ہوا بائیں پہلو میں اتر گیا۔ اس کے حلق سے ایک موہوم سی آواز نکلی، دونوں ہاتھ بے بسی سے فضا میں لہرائے اور پھر وہ کسی کٹے ہوئے شہتیر کی طرح کچی زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ طارق کے لیے وہ خبر سنسنی خیز ثابت ہوئی جو جہانگیر کے ذریعے فون پر ملی تھی۔ لاش، اس نے بے یقینی سے ماؤتھ پیس میں دہرایا۔ تمہیں کیسے معلوم کہ میرے لان میں ایک لاش پڑی ہے؟ شاید تم نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ تمہارا فون جو ڈیڈ ہو کر رہ گیا تھا یک بیک کیسے کام کرنے لگا۔ جہانگیر کا لہجہ تلخ اور طنزیہ تھا۔ آہاں،
طارق بوکھلا کر بولا، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، میں قسم کھا سکتا ہوں کہ تمہارے پاس روانہ ہونے سے پہلے میرا فون ڈیڈ تھا، مرنے والا تمہارا تعاقب کرتا ہوا میرے گھر تک آیا تھا۔ جہانگیر کی آواز زہریلی ہو گئی، اور جہاں سے تمہارے پیچھے ہی گیا تھا، تمہارے اندر گھسنے کے بعد وہ دیوار سے اندر کودا اور دھر لیا گیا۔ وہاں موجود ہمارے آدمیوں سے ٹھکانے لگانے کے بعد تمہارے فون کے باہر سے کٹے ہوئے تار جوڑے۔ اگر اوپر والے اپنی آنکھیں کھلی نہ رکھیں تو تم کسی روز ہمیں جہنم کے دہانے میں ہی دھکیل دو گے۔ اب مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ طارق نے اضطراری لہجے میں سوال کیا۔ دونوں آدمی تمہارے پاس موجود ہیں؟ چند ثانیوں کی سکوت کے بعد اس سے پوچھا گیا۔ ہاں، ڈرائنگ روم میں بیٹھے پی رہے ہیں، طارق نے جلدی سے جواب دیا۔ تمہارے مکان سے تھوڑی دور ایک تاریک گلی میں مرنے والی کی سفید فوکسی کھڑی ہے، دستانے پہن کر لاش اس میں ڈالو اور کار ماری پور کے علاقے میں چھوڑ دو، کہیں بھی تم تینوں میں سے کسی کی انگلیوں کے نشانات نہ رہنے چاہیے۔ جہانگیر کی آواز ابھری، پھر ذرا سے توقف کے بعد اس نے پھر سوال کیا، وہ دونوں قابل اعتماد ہے نا؟ مر جائیں گے مگر زبان نہ کھولیں گے؟ طارق نے کہا، اس قابل نہ ہوتے تو میں ہرگز انہیں ساتھ نہ لاتا۔ اس کا فکرہ مکمل ہوتے ہی لائن بے جان ہو گئی اور وہ ریسیور رکھ کر تشویش زدہ انداز میں اپنی پیشانی مسلتا ہوا ڈرائنگ روم کی طرف چل دیا، جہاں اس کے دونوں مسلح ساتھی رات بھر کی بیگار کے خیال سے اسکاچ پیتے ہوئے پیسہ پوائنٹ پر رمی کھیل کھیل کر دل بہلا رہے تھے۔ طارق کے چہرے کی اڑی اڑی رنگت دیکھتے ہی وہ چونک پڑے۔ خیریت تو ہے باس؟ ان میں سے ایک نے خالص بازاری لب و لہجے میں سوال کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ فون پر کوئی بری خبر سن کر آئے ہو، تمہیں جس کام سے لایا تھا وہ نمٹ گیا؟ طارق گہرا سانس لے کر بولا، باہر لان میں ایک لاش پڑی ہے جسے پوری احتیاط کے ساتھ ٹھکانے لگانا ہے۔ چلو وہ دونوں ہی بیک وقت اٹھ گئے، کہیں کسی مین ہول میں گھسیڑ دیں گے، وقت بھی بڑا اچھا چنا ہے اس نے مرنے کے لیے۔ باہر کہیں اس کی گاڑی موجود ہے؟ طارق ہاتھ سے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا، میں اسے دیکھ کر آتا ہوں، پھر ہم لاش اسی میں ڈالیں گے اور گاڑی لاش سمیت شہر کے دور آفتادہ حصے میں چھوڑ آئیں گے۔ دونوں خاموش رہے۔ طارق نے اپنا اسکاچ کا ادھورا گلاس خالی کیا اور پھر باہر کے راستے کی طرف بڑھ گیا۔ باہر ہر طرف سکوت اور سناٹے کی حکمرانی تھی۔ طارق جیب میں ہاتھ ڈالے چند ثانیوں تک احاطے کا جائزہ لیتا رہا، اور پھر اس کی نگاہیں تاریکی میں پڑے ہوئے ایک بڑے سے بے حس جسم پر جم سی گئیں۔ اس نے جیبی ٹارچ نکالی اور اسی طرف چل دیا۔ وہ مضبوط جسم والے کسی دراز قامت شخص کی لاش بھی مرنے والا شاید آخری لمحات میں نہایت کرب کے عالم میں سے گزرا تھا، کیونکہ اس کے دونوں گھٹنے پیٹ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور چہرہ سینے کی طرف مڑ کر زمین سے لگا ہوا تھا۔ طارق نے ٹھوکر سے اس کا سر سیدھا کیا اور ٹارچ کی روشنی میں اس کا چہرہ دیکھتے ہی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں، کیونکہ وہ کشادہ شانوں والا وہی شخص تھا جو اپنی بائیں ٹانگ پر زور دے کر قدرے لنگڑاتا ہوا چلتا تھا اور جس کے بارے میں جہانگیر نے اس سے خاص طور پر سوال کیا تھا۔ اسے حیرت تھی کہ جہانگیر نے خطرے کی اطلاع ملنے کے آدھے گھنٹے کے اندر ہی اندر ایسا مکمل بندوبست کر لیا کہ اسے ہراساں کرنے والا شخص کسی شور شرابے کے بغیر نہایت خاموشی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ لاش کا بغور جائزہ لینے کے بعد طارق اس کے بدن کو ہاتھ لگائے بغیر جیبوں کی تلاشی لینے لگا۔ اسے معلوم تھا کہ دنیا کا کوئی بھی ماہر کپڑوں پر سے نشانات انگشت نہیں لے سکتا۔ طارق نے مرنے والے کی جیب سے ریوالور اور چاقو نکالا، پھر دونوں چیزوں کو رومال سے صاف کر کے واپس ڈال دیا اور دوسری جیبیں ٹٹولنے لگا۔ آخرکار پتلون کی جیب سے مطلوبہ چیز مل گئی۔ اس کی چین میں کار کی چابی کے علاوہ دوسری چابیاں بھی تھیں، لیکن اس وقت طارق کی دلچسپی صرف فوکسی کی چابی تک محدود تھی۔ وہ باہر آیا تو گلی میں دور تک سناٹے کا راج تھا۔ وہ بلا تعمل ایک طرف ہو لیا اور پھر اسے ایک بغلی گلی میں سفید فوکسی بھی نظر آ گئی، جو ایک پھیلے ہوئے درخت کے سائے میں خاصی تاریکی میں کھڑی ہوئی تھی۔ گاڑی پر ایک سرسری نگاہ ڈال کر وہ رکے بغیر آگے بڑھتا چلا گیا تاکہ کسی پھاٹک کی اوٹ میں اونگتے ہوئے کسی چوکیدار کی غنودہ نگاہوں میں نہ آ سکے۔ وہ چکر کاٹ کر دوسرے راستے سے گھر پہنچا تو دونوں اسے باہر ہی ٹہلتے ہوئے ملے۔ یہاں کیا کر رہے ہو تم دونوں؟ طارق نے ان کے قریب پہنچ کر قدرے تادیبی لہجے میں پوچھا۔ وزن ہلکا کر رہے تھے، ان میں سے ایک بولا، کل 350 روپے، ایک چاقو اور ایک ریوالور ملا ہے، دستانے پہنو اور اگلی گلی میں سے سفید فوکسی ادھر لے آؤ۔ طارق نے کی چین دوسرے کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، دستانے تو ہر وقت جیب میں رہتے ہیں بوس، وہ چابی لے کر فخریہ لہجے میں بولا۔ جب سے اپنی ہسٹری شیٹ کھلی ہے دستانوں کے بغیر مرے ہوئے کتے کو بھی ہاتھ لگانا چھوڑ دیا ہے۔ طارق اندر سے باریک جھلی جیسے دستانے پہن کر نکلا تو دروازہ مقفل کر دیا۔ اتنی دیر میں دوسرا آدمی لاش کو سیدھا کر چکا تھا، جو گرم ہونے کے باعث ابھی تک اکڑی نہیں تھی۔ پھر گاڑی آتے ہی اگلی سیٹ جھکا کر وہ لاش عقبی پائیدان میں ٹھونس دی گئی۔ اس وقت ان تینوں کو پہلی بار اندازہ ہوا کہ 2 دروازوں والی کار ہنگامی صورتحال میں کس قدر بونگی ثابت ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک ڈرائیونگ سیٹ پر جم گیا، دوسرا پچھلی نشست پر چلا گیا۔
طارق نے پیسنجر سیٹ سنبھال لی اور پھر وہ قافلہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ جمشید روڈ سے گلشن اقبال ہوتے ہوئے وہ حسن اسکوائر سے لیاقت آباد کی طرف مڑ گئے۔ وہاں سے ناظم آباد سے گزر کر پل عبور کیا اور سائٹ میں جیب بینک سے بحر و عافیت گزر گئے، جہاں سڑک کے وسط میں بنے ہوئے پختہ آئی لینڈ پر 3 سپاہی اپنی بندوقوں سمیت برا جوان تھے، لیکن ان میں سے کسی کی فوکسی پر شبہ نہ ہوا اور وہ دندناتے ہوئے شیر شاہ سے بھی گزر گئے۔ گلبائی سے ذرا پہلے سڑک ویران تھی، آس پاس کوئی وانچا فروش یا جھومڑا ہوٹل میں نہیں تھا، لہذا طارق کے ایما پر کار سڑک سے اتار کر کچے میں جھاڑیوں کے قریب روک دی گئی اور چابی اگنیشن میں لگی چھوڑ کر وہ تینوں تھوڑے تھوڑے وقفے سے اتر کر مختلف سمتوں میں چل پڑے۔ طارق کے ستارے اچھے تھے کہ سڑک عبور کرتے ہی اسے ایک خالی رکشہ مل گیا، حالانکہ ڈرائیور اسی طرف جا رہا تھا، مگر پھر بھی ناظم آباد پہنچنے کے لیے میٹر سے 2 روپے زائد کا مطالبہ کر ڈالا، جو طارق کو منظور کرنا پڑا اور وہ ہوائی گھوڑا اسے لے کر برق رفتاری سے آگے بڑھ گیا۔ آتے ہوئے راستے طارق کا دل کنپٹیوں میں دھڑکتا رہا، کیونکہ وہ لوگ فوکسی میں ایک لاش کے ساتھ سفر کر رہے تھے اور اگر راستے میں کہیں بھی روک لیے جاتے تو گلو ہلاسی ناممکن تھی، مگر اس بار اس کا دل شیر تھا اور وہ خود اس آسان گلو ہلاسی پر خوش تھا۔ لیکن اسی خوشی میں بھی اس نے اپنا بنیادی اصول فراموش نہیں کیا کہ جائے واردات سے مجرم کو براہ راست اپنے ٹھکانے کا رخ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اکثر پولیس کے اہلکار کڑیاں ملاتے ملاتے اس نقطے کے سہارے مجرم کو بے نقاب کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس کا ارادہ تھا کہ ناظم آباد اتر کر بس کے ذریعے لسبیلا جائے گا اور وہاں ایرانی کے ہوٹل میں لمبے پانی والی کڑک چائے پی کر گھر روانہ ہوگا، کیونکہ رکشہ کی دم توڑتی ہوئی رفتار نے اس کے پرسکون منصوبوں کا تسلسل توڑ دیا۔ ڈرائیور انجن کو نیوٹرل کر کے کسی کا نام لیے بغیر بے مقصد مغلظات بکے جا رہا تھا اور پھر طارق کو اس کی برہمی کا جواز بھی نظر آ گیا۔ اگلا چوک آنے والا تھا، مگر اس سے ذرا پہلے پہرے پر مامور ایک سیاہی اپنی بندوق ہاتھ میں تھامے اس طرح سڑک کے وسط میں کھڑا ہوا تھا جیسے اس تک پہنچنے سے پہلے رکشہ نہ روکا گیا تو وہ بندوق کا کندہ مار کر اسے پیچھے الٹ دے گا۔ رکشے کی رفتار کے ساتھ ہی ڈرائیور کی آواز بھی دھیمی ہوتی چلی گئی اور جب اس نے بائیں طرف بجلی کے کھمبے کے قریب کچے میں اتار کر رکشہ روکا تو اس کی خوش مزاجی بھی بحال ہو چکی تھی۔ فوراً ہی 2 سپاہی رکشے کی طرف لپکے اور گردنیں لمبی کر کے یوں طارق کے ارد گرد جھانکنے لگے جیسے وہ اپنی بغل میں کوئی ایٹم بم چھپائے لیے جا رہا ہو۔ نیچے اترو، ایک سپاہی اپنی مونچھ کو بل دیتے ہوئے کڑکدار آواز میں طارق سے گویا ہوا اور وہ بے چونو چرا نیچے اتر گیا۔ کدھر جا رہے ہو اتنی رات کو؟ وہ اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں اپنی اشتباہ آمیز نگاہیں طارق کے چہرے پر مرکوز کر کے معنی خیز لہجے میں بولا۔ ارے جانا کہاں ہے؟ ناظم آباد جا رہے ہیں سنتری بادشاہ۔ رکشہ ڈرائیور نے خوش آمدانہ لہجے میں دہل اندازی کی۔ تو چپ رہے اوئے، دوسرے سپاہی اس کی گڈی پر ہاتھ سے جما کر گر جا۔ ناظم آباد، طارق نے اپنے چہرے میں پیوس ہوتی ہوئی تابکار نگاہوں کا سامنا کرتے ہوئے حتی الامکان نرمی سے جواب دیا۔ اور کہاں سے آ رہے ہو اتنی رات کو؟ وہ ناقدہ نظروں سے طارق کے سراپا کا جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ ایک دوست کے گھر سے، ہاتھ سر پر رکھو۔ دوسرا سپاہی بھی اپنے ساتھی کی مدد کو آ گیا اور طارق کے ہاتھ بلند ہوتے ہی اس کی تفصیلی جائزہ لینے میں مصروف ہو گیا۔ ان میں سے کوئی بھی اس کے ہاتھوں پر چڑھے ہوئے جلد کی رنگت کے دستانوں کو دیکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا، لیکن تلاشی لینے والے نے اس کی جیب سے ساری رقم نکال لی۔ سپاہی نے نوٹ گنے اور 200 کی رقم اپنی جیب میں ڈال کر 22 روپے طارق کو تھما دیے۔ اور باقی رقم؟ طارق نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے نرم آواز میں احتجاج کیا۔ پکڑو اسے۔ وہ طارق کو جواب دینے کی بجائے اپنے ساتھی سے مخاطب ہو کر بولا۔ 109 میں اندر کریں گے سوارا گرد کو۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لیکن جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو کیجیے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اسی کے ساتھ کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو کیجیے سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیجیے۔